इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, आज शब आशूर 9 मुहर्रमुल हराम, चंद लम्हे बाकी हैं शब चेंज होने में। एक दिन का मेहमान है नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में सिर्फ एक रात के मेहमान हैं। आज बड़ा मुश्किल वक्त है, एक के बाद एक शहादत होगी। जब तन्हा रह जाएंगे ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो मुश्किल है बहुत। नाज़रीन, थोड़ा सोचिएगा कि किसी बाप के अगर बेटे हों, भतीजे हों और उससे आके कोई बदतमीज़ी करे मोहल्ले में, तो मेरे ख़्याल से जो बदतमीज़ी करने वाला होगा उसको कुछ बचेगा नहीं। लेकिन ये वाहिद घराना है आले रसूल का कि जहाँ बेटों के सामने कभी बाप को अज़ियत दी जाती है, कभी बेटों के सामने दरबार में माँ को शराबी के दरबार में जाना पड़ता है, दुड़कियाँ सुननी पड़ती हैं, तहरीर जुटलाई जाती है। इस घराने की अगर बात करें तो हमारे पास अल्फाज नहीं है, और मेरे पास तो अल्फाज है ही नहीं, क्योंकि आज की शब जो है वो मसाइब की शब है, क्योंकि आखिरी रात है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाबाए बावफ़ा से कहा, अपने जानिसारों से कहा कि अगर आप चाहते हो तो आप जा सकते हो, मैं चिरागों को बुझा देता हूँ, शायद आप इस वजह से ना जा सको कि मैं नवासे रसूल हूँ, लेकिन मैं आपकी जन्नत का ज़ामिन हूँ। लेकिन सलाम है उन शोहदा पर कि जिन्होंने कहा कि लब्बैक या हुसैन, हम आप पर फ़िदा होके नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को जाएंगे। इससे बड़ा एज़ाज़ हमारा क्या होगा। नाज़रीन, चलता हूँ, अपने मेहमानों की जानिब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि आज शब आशूर है, 9 मुहर्रम है, और एक बहन जो कल अपने भाई को शहीद होता हुआ देखेगी, और एक बहन मदीने में है। जब अज़ान फ़ज्र होगी ना, अज़ान अकबर, तो वो बहन जिसे आस है कि अकबर आएगा, 7 मुहर्रम का वादा कर रखा है जनाब अकबर ने जनाब सुगरा से, क्या सुगरा मेरी बहन, मैं आऊँगा। लेकिन मदीने में वो इंतज़ार कर रही है। आज पूरा खुलासा आपके सामने हम रखेंगे। हमारे साथ जो शख्सियात हैं, बड़ी लाजवाब शख्सियात हैं। मैं चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले एक नन्हे ज़ाकिर अहले बैत हैं, जिनको रमज़ानों में भी हमने मदू किया था, बड़ी पज़ीराई आपकी हासिल हुई, और यकीन कीजिए कि ये भी बच्चा है, और एक बच्ची करबला में भी है। बड़ी मुश्किल है इमाम हुसैन पे। सबको मुतमईन करना इमाम हुसैन के बस में था, लेकिन 4 साला बेटी को कैसे मुतमईन किया होगा, ज़रा सोचिएगा इस बात को। हम चलते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब, सैयद मोहम्मद एडोनिस रज़ा, जो कि मारूफ नात ख़वान मनकबत ख़वान है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रगुज़ार कि आपने कीमती वक्त से हमें सरशार किया। नाज़रीन, इनके साथ ही शायर अहले बैत हैं, मारूफ मनकबत ख़वान, खूबसूरत लिखते हैं। आज शुक्रगुज़ार कि इस अहम नशरियात में हमारी ट्रांसलेशन का हिस्सा बने। इरफान रज़ा इरफान, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। इरफान भाई, कैसे मिजाज हैं आपके, क्या कहेंगे आज की शब के हवाले से? आज की शब जो है वो क़यामत की शब है, ख़ानदान अहले बैत के लिए, ख़ानवादा अहले बैत के लिए। सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। सलाम हो उस ख़ानवादे पे कि जिसने अपनी जान का, माल का, अपनी आबरू का नजराना पेश करते हुए दीन इस्लाम को ता क़यामत और हमेशा के लिए एक ज़िंदगी बख्शी। बेशक ऐसा ही है। ला इलाह तो बच गया, घर लुट गया। शब्बीर का ला इलाह को पढ़ने वालों, ला इलाह से पूछ लो, ला इलाह तो बच गया, घर लुट गया। शब्बीर का एक और मेरे भाई, आपका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है, क्योंकि आज जिस जमात का हम जिक्र कर रहे हैं वो है इस्लाम। क्योंकि फ़िक्र सिर्फ 2 थे। अगर हम आज देखते हैं कि फ़िक़्ह वारियत में हम लोग बटे हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़कत कलमा, फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
فقہ صرف دو ہیں، ایک یزیدیت کا ہے اور ایک حسینیت کا ہے۔ حسینیت والے حسین کا ذکر کر کے، نواسہ رسول کا ذکر کر کے نبی کو راضی کریں گے، اور یزیدیت والے اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے ظلم و بربریت کرتے رہیں گے۔ کنور عمران علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عمران بھائی شکر گزار کہ آپ نے وقت دیا۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام، یہ وہ شخصیت ہیں کہ مجالس ہوں، محافل ہوں، ان کے بغیر ادھوری رہتی ہیں۔ عرصہ دراز سے ذکر محمد و آل محمد ان کی پہچان بنی ہوئی ہے، اور جید علماء اکرام اور آج جو پاکستان کے بڑے بڑے نوحہ خوان، منقبت خوان، نعت خوان ہیں، ان کے زیر سایہ رہ چکے ہیں، اور آج بھی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے وقت دیا آج اس شب عاشور کی خصوصی نشریات کے لیے۔ جناب ذاکر اہل بیت حسن صغیر عابدی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت شکر گزار کہ آج آپ نے اس اہم دن پہ وقت دیا۔ ابرار بھائی، بات یہ کہ آپ نے موضوع ایسا دیا کہ شب عاشور، تو شب عاشور پہ کون ایسا شخص ہے جو اس میں ٹائم نہ دے یا اپنا وقت نہ دے یا مولا کے لیے کچھ کہے نہ، کچھ سنے نہ؟ یہ تو اس سال ثواب ہے نا۔ تو ظاہر ہے جتنی بھی مسئول آپ دیکھیں گلے کا عالم کیا ہے، لیکن مجھے پیغام ملا کہ آج شب عاشور کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، تو میں نے کہا نہیں، یہ تو وہاں پہنچنا ضروری ہے، یہی تو عاقبت ہے، اسی سے کچھ ہم حاصل ہوگا، باقی کچھ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے۔ آج ان کے نواسوں کا ذکر ہوگا، آج ان کی نواسیوں کا ذکر ہوگا، تو میرے خیال سے یہ اعزاز ہے ہم سب کے لیے، سب کے لیے، اور آپ کے لیے تو زیادہ اعزاز ہے۔ میں تو میزبان ہوں، کیونکہ مصروفیات کو ایک طرف کر کے نواسہ رسول کے ذکر کے لیے ہم یہاں پہ مدعو ہوئے ہیں۔ ناظرین سامعین ہمیں سماعت کر رہے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان، منقبت خوان، نوحہ خوان، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے بابا کا نام روشن کر رہے ہیں۔ استاد الشعراء جناب گوہر جارجی کے آپ صاحبزادے ہیں، اور آپ نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اب آپ کے نام کے آگے بھی شاعر اہل بیت آج سے انشاءاللہ رواں دواں ہوگا۔ عباس جارجی، السلام علیکم عباس بھائی۔ عباس بھائی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بھائی آپ کا شکریہ، میں بے حد ممنون و متشکر ابرار بھائی، آپ کا، آپ کی ٹیم کا، چینل 5 کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے اس عظیم عبادت میں ہمیں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اور یقیناً جیسے کہ آپ کو سب نے بتایا، آپ خود بھی یقیناً بتا رہے ہیں کہ بڑی مصائب کی رات ہے، بڑی گریے کی رات ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ قیامت کی رات جو ہے وہ رسول، آل پیغمبر پر قیامت کی رات ہے، تو گریے کی رات ہے یہ ہر بندے کی، ہر شخص کی۔ آپ نے گریے کی بات کی عباس بھائی، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے کلام سے ہی ہم اس نشریات کا جی آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلام ہم شکل پیغمبر، ہائے ہائے، ہم شکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مؤذن کربلا شہزادہ علی کیا اکبر بات علیہ ہے، السلام بے شک بے شک۔ حال میں پیش کرتا ہوں۔ شہزادی ان کی والدہ جب ان کو مخاطب کر کے بلا رہی ہیں شہزادے کو شہادت کے بعد، کیا منظر کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ میرے اکبر تجھے دولہا بنائے گی ماں، میرے اکبر تجھے دولہا بنائے گی ماں، چاند سے رخ پر تیرے، چاند سے رخ پر تیرے صحرا سجائے گی یہ ماں، میرے اکبر تجھے دولہا بنائے گی ماں، بن تیرے لال میرے زندگی ویران ہے، ماں تجھے دولہا بنا لے بس یہی ارمان ہے، لوٹ کر گر تو نہ آیا
لوٹ کر تو نہ آیا مر ہی جائے گی یہ ماں آ میرے اکبر تجھے دولہا بنائے گی یہ ماں آ میرے اکبر تجھے دولہا بنائے گی یہ ماں حال مقتل کا بھلا کیسے کروں گی میں بیان کیسے بابا نے تیرے سینے سے کھینچی تھی سنا کیسے صغرا کو تیری غربت دکھائے گی یہ ماں آ میرے اکبر تجھے دولہا بنائے گی یہ ماں مکتب پیش خدمت ہے غمزدہ مادر نے اشتر رو کے یہ نوحہ کیا جا رہی ہے چھوڑ کر تجھ کو مگر وعدہ رہا کربلا میں لوٹ کر ایک روز آئے گی یہ ماں آ میرے اکبر تجھے دولہا بنائے گی ماں ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں جائیے گا مت، کیونکہ آج مصائب کی رات ہے اور آج مانگنے کی بھی رات ہے. واسطہ دے کے مانگیے گا رسول خدا کو، ان کے نواسوں کا، ان کے نواسیوں کا، بے اولادوں کو اولاد ملے گی. اور جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اچھے رشتوں کے لیے، آج مانگیے شہزادہ قاسم کا واسطہ دے کے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور 9 محرم الحرام ہے، شب عاشور کی شب میں ہم داخل ہو گئے. اذان مغرب ہو چکی، چند گھڑیوں کے مہمان ہیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا. چلتا ہوں، ایک ننھے منع ثنا خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید ایڈونینس رضا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کلام کی جانب جائیں. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ جو شہادت ہے غازی عباس علمدار کی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اس پہ ہمارے ناظرین کو بتائیے، روشنی ڈالیے تھوڑی سی. دیکھیں جو مولا عباس تھے وہ بہت یعنی کہ بریو بہت تھے، زیادہ بہت تھے. تو اس کے بہت بہادر تھے. تو ایک ظالم نے فیصلہ بنایا، ایک فیصلہ کہ سب آگے سے ظالم ڈرتے ہوئے گے، تو ایک فیصلہ بنایا ایک ظالم نے کہ میں اس کو پیچھے سے ماروں گا. اللہ اکبر. تو پھر ہوا کیا؟ ویسا ہی ہوا. آپ کو بتائے ظالم نے پیچھے سے مولا عباس کو مارا گردن پہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کلام پیش کریں. آج کون سا کلام پیش کریں؟ کر رہا ہوں آخری سجدہ. بسم اللہ، کلام پیش کیجیے. ہاں ہلنے لگا عرش بری، رونے لگی کربلا. ہلنے لگا عرش بری، رونے لگی کربلا. لاکھ کا دلوں میں تھا مگر یہ سچ ہے باخدا. کوئی نہ حسین خدا کے درمیان تھا، خدا کے درمیان تھا. سجدے میں حسین تھے، ہاں سجدے میں حسین تھے.
سجدے میں حسین تھے لبوں پہ تھی یہی صدا لبوں پہ تھی یہی صدا لبوں پہ تھی یہی صدا اب اے میرے اللہ اب تیرے حوالے مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے ارے زندگی سے سیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری سجدہ کر رہا ہوں آخری سجدہ اللہ 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 سبحان اللہ رب اللہ سبحان اللہ رب اللہ. ماشاء اللہ سلامت رہیے. پروردگار آپ کو اسی طرح سے ذکر محمد والے محمد میں رکھے اور ماں باپ کا نام روشن کریں. ناظرین کرام چلتا ہوں میں عمران بھائی کی جانب. عمران بھائی جیسے کہ میں اس سے قبل کہ حسن سعید عابدی بھائی کی جانب جاؤں, 9 محرم الحرام. اچھا میں اپنی شروع کی ٹرانسلیشن سے اب تک میں یہی کہتا آیا ہوں کہ کوئی بتائے کہ فقط امام حسین علیہ السلام کربلا میں کسی ایک فقہ کے لیے آئے یا کسی شیعہ کے لیے آئے یا کسی سنی کے لیے آئے, وہابی دیوبندی کسی بھی کے لیے نہیں, فقط کلمے کے لیے, نانا کے دین کو بچانے کے لیے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھانے کے لیے. کیا کہیں گے؟ ایسا ہی دیکھیے, میں اپنی گفتگو کی شروعات سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کی ترجمے کے مفہوم سے کرنا چاہتا ہوں, جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی اور رہتی دنیا تک اس امت سے تقاضا کرتی ہے. وہ آیت جس میں ترجمے کا مفہوم ہے, کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اپنی رسالت کا سوائے اس کے کہ مودت کرو میرے قربا سے. اچھا, یہ بات تھوڑی مبہم رہ جاتی. صحابہ کرام نے پوچھ لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون قربا ہیں کہ جن کی مودت, جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فرمایا کہ علی, فاطمہ, حسن, حسین ان کی اولاد. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسل سے پوری امت کی توجہ اس بات پہ مبذول کرنا چاہتا ہوں, تمام قطع نظر کسی بھی فقہ سے, کہ یہ قرآن میں جو آیت ہے اس میں جو مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو مسلمان کیا اس پوری امت کو, جو آج پوری امت کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتی ہو, جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتی ہے, تو وہ اپنے رسول کو کیا اجر دے رہی ہے. واہ 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 واہ. آپ اگر ایک دنیاوی مثال میں دیتا ہوں کہ آپ اگر ٹیکس نہیں دیتے اپنی کمائے ہوئے بزنس میں سے, تو وہ آپ کی جو رقم ہے وہ آپ کی رقم کالا دھن کہلاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ ٹیکس ادا کر دیتے ہیں دین وہ لیجٹ ہوتی ہے اور آپ کے پیسے وہ وائٹ کہلاتے ہیں. ہمارا وہ اسلام جو پوری امت جس پہ عمل پیرا اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اور جنت میں جانے کی خواہش رکھتی ہے, جیسے وہ سامنے برسر پیکار تھے اس وقت جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, کہلاتے تھے, اذانیں ہو رہی تھیں, نمازیں ادا کر رہے تھے, جنت میں جانے کا شوق رکھتے تھے, لیکن گمراہی کا لیول یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقاضا رہتی دنیا تک امت سے کر ڈالا ہے. قرآن کی وہ آیت بار بار تقاضا کر رہی ہے کہ مودت کرنی ہے, محبت کرنی ہے. کیا یہ مودت, یہ محبت کی یہ اجر دیا ہم نے اپنے رسول کو؟ اور آج بھی وہ آیت مستقل تقاضا کرتی ہے تمام امت سے کہ یہ ہم جو فرقوں میں بٹ کر اپنے رسول کی آل کو, رسول کو, ان کی محبت کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ہم یہ اجر عطا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس آیت کا تقاضا ہے یہ. ہمیں یہ فکر اس آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم بجائے اپنی سوچ کو فرقہ واریت میں قید کرنے کے, ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے اس قرآن کی آیت کو, وہ مودت جو تقاضا کر رہی ہے پوری امت سے. قرآن ایک ہے, رسول ایک ہے, اللہ ایک ہے. وہ آیت تمام امت سے تقاضا کر رہی ہے کہ وہ مودت, وہ محبت, وہ ضروری ہے, لازم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کے لیے نماز ہم پر فرض کی گئی ہے 5 وقت. کیا ہم یہ بھول بیٹھے جیسے اس وقت وہ مسلمان بھول گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی عصر عاشور کے حسین کا سر جلدی جدا کرو,
ہمیں کہ نماز ادا قضا نہ کرنی ہو ہے. جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو کیا آج ہم بھی اس مسلمان کی کیٹیگری میں تو فال او نہیں کر رہے ہو بہت اچھا کہ جملہ. تشہد میں ہم نماز جو اللہ کے لیے ادا کر رہے ہیں، جو فرض نماز ہے، تشہد میں ہم جب تک وہ درود نہیں بھیجیں گے رسول اور آل رسول پر، نماز اس وقت تک نماز اللہ کی بالکل ایسا عبادت ہی ہے، مکمل بالکل نہیں. ایسا ہی ہے. تو ہمیں اس بات کو جتنا ہلکا کر کے ہم لیتے آئے ہیں، پوری امت کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ہمارا جو تقاضا دیکھیں، ہم منہ سے کہتے ہیں مودت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں رسول سے، آل رسول سے، لیکن یہ لمحہ فکری ہے. میں پوری امت کے لیے ان افراد سے بھی تقاضا کرتا ہوں کہ اس آیت کو پڑھیں، اور جس نے رسول اور آل رسول کو ایذا پہنچائی، خدارا اس کا وکیل بننے کا کسی طرح کوشش نہ کریں. کیوں کہ میں پھر ایک اور قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہوں کہ قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ہے، درود کے بارے میں آپ پر حکم نازل فرما دیا پوری امت پہ، اور فرمایا آیت کا مفہوم ہے کہ میں اور میرے ملائکہ رسول پر درود اور سلام آپ پر بھی بھیجتے ہیں، بھیجو، آپ بھی بھیجا کریں. آپ بھی بھیجا کریں. تو کوئی شخص اگر ویسے درود نہ بھی پڑھے، اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اس کو وہ درود پڑھنا ہے لازمی، اور جو شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ یہ سوچ لے جس اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ اللہ درود بھیج رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ 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 وہ واہ اللہ درود بھیج رہا ہے. واہ 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 واہ. اور سب سے اہم آیت میں تقاضا کرتا ہوں پوری امت سے، یہ آیت اس کے بعد جو آیت آتی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57، درود کی آیت کے بعد کی فوراً بعد والی آیت، کہ پوری امت اس بات پہ توجہ اپنی مبذول کر لے، اور بھلے کسی بھی فقہ سے ہم تعلق رکھتے ہوں، یہ قرآن ہمارا قرآن ہے، یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے. کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے گا، اللہ اس پہ اس دنیا میں بھی لعنت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی لعنت کرتے ہیں، اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ قرآن ہمارا ہے. اس قرآن کو ہم بجائے صرف بچیوں کی شادی پہ رخصت کرتے ہوئے سر پہ ان کو سائے پہ رکھنے کے، ہم اس کو کھولیں، خدارا اس کو پڑھیں، اور رسول اور آل رسول کے جو ہمارے لیے اس میں آیتیں موجود ہیں، خدارا ہم فرقہ واریت میں بٹنے کے بجائے جن لوگوں نے رسول اور آل رسول کو ایذا پہنچائی ان کی وکالت کرنے کے بجائے ان آیتوں کو پڑھیں، کیا بات ہے، اور اپنی آخرت میں اپنا انجام تلاش کریں. کیا بات کہ ہے. آیا کہ ہم اپنا انجام کیا طے کر رہے ہیں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ جو الفاظ ادا کر رہا ہوں ان لوگوں کی کوئی حیثیت ہماری محتاج نہیں میں جو باتیں کروں، لیکن یہ صرف اپنی آخرت کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. بہت لاجواب کہ یہ گفتگو. جو کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں اس وقت، کہ یہ میرے لیے لکھ لیں، کل کو جب روز آخرت میں شفاعت کے لیے اگر حوض کوثر پہ کیا منہ دکھائیں گے؟ تو رسول کے آگے سرخرو ہو کے صرف کھڑا ہو سکوں کہ میں نے قرآن کی وہ آیات پہ توجہ مبذول کرانے کی کوشش تو کی امت سے. کیا بات ہے عمران بھائی، کیا لاجواب آپ نے نشاندہی کہ بھائی ناظرین کرام، ہم کیا منہ دکھائیں گے رسول خدا کو کہ ہم نے ان کا ساتھ دیا جنہوں نے رسول خدا کی آل کو دکھ پہنچائے. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، ہم نے کن کو اپنا بنانا ہے. حسن صغیر عابدی بھائی، آپ کی جانب آؤں گا. عمران بھائی کی آپ نے گفتگو سنی، باطل اور حق یہی معرکہ ہے کربلا کا، کیوں دور ہو گئے ہم اس سے؟ ابرار بھائی بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے کہ حکم آیا کہ میں ان سے کہہ دیے، جب لوگوں نے عرب میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی بڑی رسالت ہے، آپ کا یہ تو آپ کے لیے ہم کیا پیش کریں، دولت دیں، بھر دیں، مال دیں، یہ دیں، تو پھر حکم ہوا کہ نہیں، ان سے کہیے کہ جیسا کہ بھائی نے کہا کہ اگر تم ہماری رسالت کا اجر رسالت ادا ہی کرنا چاہتے ہو تو تم ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو. اب ربی سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ لفظ محبت بھی آ سکتا تھا کہ تم ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. بالکل مودت حالانکہ معنی ایک ہی جیسے، لیکن یہاں پہ پروردگار عالم نے مودت کا لفظ استعمال کیا، محبت نہیں، چونکہ ایک فارمولہ ہے کہ محبت بہت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ محبت نفرت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی تو ہے. لیکن مودت چینج نہیں ہوتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، انکنڈیشنل سرنڈر کو مودت کہتے ہیں. کیا بات اور ہے، کیا حکم ہوا بات ہے. کہ آل محمد کے در پہ انکنڈیشنل مودت کو سر کو جھکا دو. ٹھیک ہے نا، سر کو جھکا دو. دیکھیں دنیا میں انسان دو چیزوں یا تین چیزوں سے بہت پیار کرتا ہے. ایک تو اس کی سوچ ہوتی ہے کہ دنیا زمانے کے لوگ مر جائیں میں نہ مروں.
دنیا کے زمانے کے بچے مر جائیں میرے بچے زندہ رہیں, زمانے کی دولت خرچ ہو جائے میری دولت بچی رہے, لیکن مودت آل محمد میں انکنڈیشنل سرنڈر یہ ہے کہ کل کا مرتا بندہ سوچتا آج مر جاؤں آل محمد پہ, ٹھیک ہے, میرے بچے کل کے شہید ہوتے آج شہید ہو جائیں آل محمد پہ, میری دولت خرچ ہو جائے ساری کی ساری تذکرے آل محمد میں. یہ ہے انکنڈیشنل سرنڈر, اور یہ انکنڈیشنل سرنڈر کربلا میں اصحاب حسین نے کیا تھا کہ سب کچھ مولا نے کہہ دیا, جنت لے لو, زندگی لے لو, سب لے لو, لوٹ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, ہم مودت کے لیے آئے ہیں. کیا کہنے ہیں صغیر بھائی, کیا بات ہے, وہی عمران والی بات آ گئی. ہاں, مولا نے کیا کہا بات ٹھیک ہے, ہے کیا جاؤ بات ہے. چلے جاؤ, ہم تمہیں زندگی کی بھی ضمانت دیں اور جنت کی بھی ضمانت دیتے ہیں. لیکن ہوا کیا, جب چراغ گل ہوا اور جب چراغ جلائے گئے تو لوگوں نے اصحاب حسین نے اپنی تلواریں اپنی گردن ہوئے پہ ہوئے رکھی ہوئے ہوئے, واہ کہ واہ ہمیں واہ نہیں واہ. پتا مولا جنت کیا ہے اور زندگی کیا ہے. زندگی آپ کے قدموں میں رہنے کا نام ہے, جنت کربلا میں دفن ہونے کا نام ہے. بس یہ ہے مودت. کیا تو لاجواب, اسی لیے مولا لاجواب. حسین کو کہنا پڑا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے میرے نانا کو نہیں ملے, میرے بابا کو نہیں ملے. سلام ہو اصحاب حسین پہ, سلامت رہے. لاجواب. میں چاہتا ہوں عرفان بھائی آپ کی جانب آؤں اور کوئی ایسا کلام پیش کیجئے, 4-5 اشعار, کہ آج کی شب کا جو غم ہے وہ تازہ ہو جائے. دیکھیے یہ جو بات انہوں نے بھی کہی دونوں صاحبان نے, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوا کہ جوش ملیح آبادی نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے ہر گی, قوم پکارے گی ہمارے ہمارے حسین. یہ پہلی منزل کا پہلا قدم ہے. ابھی کربلا سمجھنے اتنا آسان نہیں ہے, بڑی بات ہے. یہ جو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین, یہ تو سٹارٹ ہے. واہ واہ. کربلا کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. واہ کوئی واہ بھی واہ. واقعہ آپ کے یہاں ہو جائے, تاریخ انسانیت کا بڑے سے بڑا واقعہ آپ اٹھا لیں, بڑے سے بڑا کوئی آپ ایونٹ اٹھا لیں, اس کی ایک لائف ہوتی ہے, اس کے ڈسکشن کی ایک لائف ہوتی ہے. بس اس کے بعد وہ اچھا نہیں لگتا بار بار ڈسکس کرنا. یہ وہ واحد واقعہ ہے کہ آپ ہر سال بات کریں آپ کو پورا نیا نظر آتا ہے. کیا بات ہے. بسم اللہ, عطا ہو کلام میں کیجیے, پیش کیجیے گا. ایک کربلا کے عنوان سے ایک بند, اس کے بعد مصائب سنیے گا آپ, کہ کربلا صاحب کردار بنا دیتی ہے. واہ. کربلا صاحب کردار بنا دیتی ہے, اہل ایمان کو عزادار بنا دیتی ہے. واہ واہ واہ. اہل ایمان کو اہل ایمان کو, کیا عزادار بات ہے. بنا دیتی ہے, بے بذات کو بھی سردار بنا دیتی ہے, اور کربلا مالک و مختار بنا دیتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کربلا فکر یزیدی کا ایک انکار بھی ہے, اور کربلا حق کے لیے قافلہ سالار بھی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کربلا حق کے لیے قافلہ سالار بھی ہے, اور کربلا نام حکومت سے برات کا ہے. واہ واہ واہ. کربلا نام سیاست کی حقیقت کا ہے. کربلا نام شریعت کی اشاعت کا ہے. کربلا نام امامت کی اطاعت کا ہے, اور کربلا سوتے ہوئے ذہن جگا دیتی ہے, آدمی کو یہی انسان بنا دیتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, کربلا نام نبوت کی اطاعت کا ہے. واہ. مستقل نبوت کی اطاعت. کربلا نام نبوت کی اطاعت کا ہے. کربلا نام شہادت کی ریاضت کا ہے. کربلا نام تو جنت کی بشارت کا ہے, اور کربلا نام ہی ظالم سے بغاوت کا ہے. واہ واہ واہ. نہ تو فرعون, نہ نمرود, نہ حامان بنو, کربلا درس یہ دیتی ہے کہ انسان بنو. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کربلا درس یہ دیتی ہے کہ انسان بنو. واہ 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 واہ. اور دل میں امام عصر کے شبیر کا ہے غم. ہائے ہائے ہائے. دل میں امام عصر کے شبیر کا ہے غم, باد حسین زینب دلگیر کا ہے غم. ہائے ہائے ہائے. شش ماہ کے گلو میں لگے تیر کا ہے غم, کرب و بلا کے دشت کی تصویر کا ہے غم. قائم امام کو نہ ملا پل بھی چین کا, ہر لمحہ غم لیے ہیں شہ مشرقین ہائے کا. ہائے. اور زینب کے نونہال جو رن کی طرف چلے, کس شان سے لڑے کہ پھر آدام میں گھر گئے. زخموں سے جسم چور تھے گھوڑے سے جب گرے, تکبیر تھی زباں پہ محمد و اون کے. معصوم سی تھی جان بڑا کام کر گئے, قدموں پہ شے کے سر کو رکھا اور گزر گئے. اور مہندی بھی کربلا میں عجب شان سے ہوئی,
بیوہ نے یوں یتیم کی ہائے شادی ہائے کی رسم کی، ہائے ہائے بارات سج کے جانب مقتل چلی گئی، ٹکڑے ہوئے تھے جسم کے گٹھری میں لاش تھی، ہائے ہائے ہائے۔ دیکھی جو لاش ماں کے نہ دل کو قرار تھا، صحرا نہ تھا سجا مگر یوں خون کا ہار تھا، اور عباس کو نہیں تھی لڑائی، عباس کو نہیں تھی اجازت لڑائی کی، ایک ہاتھ میں علم اور سکینہ کی مشق لی، پانی ملے گا سب کو یہ بچوں کی آس تھی، شانے کٹے تھے مشق بھی تیروں سے چھد گئی، پھر سوچتے تھے دل میں سکینہ کے بین کو، عباس نے مدد کی صدا دی حسین کو۔ لاجواب کلام۔ میں چاہتا ہوں اسی تسلسل کو برقرار رکھیں کیونکہ پڑھنے والوں کی تعداد ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سب کی حاضری ہو جائے کیونکہ آج کی شب جو ہے قیامت کی شب ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارس ظاہرہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی شامل عبادت ہو جائیے اور کلام پیش کیجیے۔ جس وقت گرا زین سے ہم شکل پیمبر، شبیر کو زینب نے صدا دی تڑپ کر، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، ہم مل کے اٹھا لیں گے، ہم مل کے اٹھا لیں گے جوالال کا لاشا، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا، اور 18 برس والے کا سر گود میں لے کر میں نعت علی پڑھتی رہوں گی اے برادر، تم سینہ اکبر سے نکالو گے جو نیزہ، اکبر میں جانتی ہوں کیسے جواں ہوتے ہیں بیٹے، اور دیکھنے پڑ جائے اگر ان کے جنازے، اب میں بھی سمجھ سکتی ہوں اولاد کا صدمہ، اکبر کے جنازے پہ مجھے لے چلو بھیا۔ سلامت رہیے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں جائیے گا بس، ہمارے ساتھ رہیے گا۔